राह रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे ऐसे मुल्क की जिसकी करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है, जिसका बादशाह सुल्तान कबूस बिन सईद सबसे लंबे अरसे तक हुक्मरान रहने वाला बादशाह है। जिस मुल्क की इंसानी आबादी कोरे अर्ज पर सबसे कदीम इंसानी आबादी है, जो मुल्क में 1,06,000 साल से रह रहे हैं। ये अरब दुनिया में सबसे पुरानी आज़ाद रियासत है। मुल्क की 75% आबादी मुसलमान है। इस मुल्क को लैंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। मुल्क अमीर तरीन है, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें नज़र नहीं आती। इस मुल्क के मज़ीद हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ जानने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ओमान, जिसका ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान है, और याद रहे ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से बनता है। और ये बात भी याद रखने की है कि उर्दन के शहर का नाम भी ओमान है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक ओमान अरब का महफूज तरीन मुल्क है। अरबी औरियत इस मुल्क का कौमी जानवर है। अरबियन औरियत एक सफ़ेद हिरन है जो जजीरा नुमा अरब के सहराओं में पाया जाता है। इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज बनाए जाते हैं। कामी लोग जानते हैं खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा सियाती रियासत ओमान है। सल्तनत ओमान खलीजी तावन कौंसिल का रुकन मुल्क भी है। इसका दारुल हुकूमत मस्कत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी मस्कत ही है। इसकी आबादी 16,50,319 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मशरक़ वस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो कदीम तरीन शहर है। मुल्क के सबसे पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है, जो 1986 में तामीर हुई। मुल्क का बुलंद तरीन मकाम जबल शम्स है, जो सतह समंदर से 3004 मीटर बुलंद है। इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल मगरब में मुत्तहदा अरब अमारात, मगरब में सऊदी अरब से, जबकि जनूब मगरब में उसकी सरहद यमन से मिलती है और समुद्री सरहद पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान अरबी है, अलबत्ता अंग्रेज़ी ज़ुबान को भी दूसरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बलोची, हिंदी, उर्दू, बंगाली आबादी के हिसाब से बोली जाती हैं। ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। ज़्यादातर बारिशों के पानी और समंदर के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। आपको पीने को काफ़ी, कहवा या खजूरें ज़रूर पेश करेंगे। अपनी स्टोरी आपसे शेयर करके खुश होते हैं। ये इनके कल्चर का हिस्सा है। मुल्क में जंगलात का तो कोई सीन ही नहीं है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत ऐनी बादशाहत है। मुल्क में 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा बादशाह हैथम बिन तारिक अल सईद हैं, जिन्होंने जनवरी 2020 में अपने कज़न सुल्तान कबूस बिन सईद की वफात के बाद ओमान के 10वें सुल्तान होने का हलफ उठाया। ओमान का मौजूदा फ्लैग 25 अप्रैल 1995 में मुतारफ़ करवाया गया। इसका फ्लैग 3 रंगों से मिलकर बना है। सफ़ेद रंग बहादुरी, सुर्ख रंग शुजाअत और अरबों की निशानी को ज़ाहिर करता है, और सब्ज़ रंग इस्लाम की बुनियाद को ज़ाहिर करता है। और साइड कार्नर पर ओमान की निशानी चांपिया है, जो यहाँ की हर सकाफती चीज़ पर नज़र आती है। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि ओमान इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नज़र नहीं आती। मुल्क में 8 मंजिला या 40 मीटर से बुलंद इमारत बनाने की इजाज़त नहीं है। इनका मानना है कि अभी हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, हमें फ़िज़ा में बुलंद होने का कोई शौक़ नहीं है। और मुल्क की ज़्यादातर बिल्डिंग्स का कलर सफ़ेद या हाफ वाइट है। यहाँ की पुलिस के पास कई एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं। इन्हें किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी नहीं चाहिए होते। ओमान कश्तियाँ बनाने के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ओमान की बनाई हुई कश्तियाँ यूरोप बरामद की जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर गए। उनके पीछे सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو ملک بدر کر دیا۔ سلالہ یمن کا حصہ تھا اور یہ حصہ جادوگری کا گڑھ تھا، چنانچہ سامری جادوگر یہاں آ گیا۔ لبان جادو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں آج بھی لبان کے درخت کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ سلالہ میں اس نے اپنا قلعہ اور جادو کی یونیورسٹی بنائی اور لوگوں کو جادو سکھانے لگا۔ وہ خواتین کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ان پر جادو کر دیتا تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ خواتین نے سامری کے جادو سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک اور لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے۔ برقعے کا پہلو زمین پر گھستا رہتا تھا اور وہ زمین سے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتا رہتا تھا۔ سلالہ کی خواتین آج تک لمبے برقعے اور چہرے پر ایک خاص قسم کا نقاب پہنتی ہیں۔ سلالہ میں آج تک جادوگر بھی موجود ہیں۔ سامری جادوگر سلالہ میں فوت ہوا تھا، چنانچہ دنیا بھر کے جادوگر آج بھی سلالہ آتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمان ایک ایسا ملک ہے جہاں عمانی کم ہیں اور غیر ملکی زیادہ ہیں۔ ملک میں صرف 40% عمانی ہیں، 60% کے قریب پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگالی اور فلپائنی ہیں۔ عمان تاریخی اور روایتی طور پر خالص شدہ عرب گھوڑوں کے لیے مشہور ہے۔ عمانی یقین رکھتے ہیں کہ گھوڑے ان کے ماضی کی ایک تصویر ہے۔ یہ ان کی جرأت، بہادری اور شجاعت کی عکاسی کرتا ہے۔ گھوڑوں کی اعلیٰ ترین نسل عمان میں افزائش پاتی ہے۔ دنیا بھر میں عمان سے بہترین گھوڑے برآمد کیے جاتے ہیں۔ عمان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، جو یہاں کی اکثریت کا دین ہے۔ ملک میں آبازیہ فرقے کی اکثریت ہے۔ ملک کی 85.9% آبادی مسلمان ہے۔ ملک میں 6.5% کے قریب عیسائی، 5.5% ہندو، 0.8% بدھسٹ اور 0.1% یہودی بھی آباد ہیں۔ عمان میں پاکستان کی ایک نشانی بھی موجود ہے۔ عمان میں عیسائیوں کے 2 چرچ ہیں۔ یہ دونوں چرچ پاکستانی کرسچین کمیونٹی نے قائم کیے۔ عین کی روح سے دوسرے مذاہب کو ماننے والوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ عمان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ملک کی 95% آبادی کو 4G انٹرنیٹ دستیاب ہے، یعنی انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے۔ عمانیوں کی اپنی ایک خاص تہذیب ہے۔ طرز زندگی میں عربی، افریقی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمایاں ہے۔ یہ دیگر عرب ممالک کی طرح سر پر اوترا نہیں رکھتے، بلکہ رومال، جسے ٹربن کہتے ہیں، خاص انداز سے باندھتے ہیں۔ کیونکہ ان کی رگوں میں افریقی خون بھی شامل ہے، آپ انہیں 100% عرب نہیں کہہ سکتے۔ ان کے رنگ بھی عربوں کی طرح سفید نہیں ہیں، بلکہ گندمی ہیں۔ عمان کا کل رقبہ 3,09,500 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا میں 72ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی لمبی زمینی سرحد سعودی عرب کے ساتھ 658 کلومیٹر لگتی ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ 609 کلومیٹر اور یمن کے ساتھ 249 کلومیٹر اور 2092 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ طویل سمندر ہونے کی وجہ سے اکتوبر، نومبر اور اپریل میں طوفانی بارشوں کا خطرہ رہتا ہے۔ ملک کا صرف 4.7% رقبہ قابل کاشت ہے۔ حکومت فصلیں کاشت کرنے والوں کو امداد اور قرض بھی دیتی ہے۔ عمان یوں تو اپنی نیشنلٹی کسی کو نہیں دیتا سوائے گوادر کے بلوچیوں کو۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ گوادر پاکستان کے ساتھ ہونے کے باوجود سلطنت عمان کے زیر انتظام تھا، کیونکہ عمان کا یہاں کوئی خاص عمل دخل نہ تھا۔ بلوال شہر سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے سلطان سعید بن تیمور، جو موجودہ سلطان کے چچا تھے، کو $3 ملین پر گوادر فروخت کرنے پر راضی کر لیا اور 8 ستمبر 1958 کو آخر کار پاکستان نے گوادر شہر خرید لیا اور یہ ڈسٹرکٹ مکران کی تحصیل بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عمان میں ایک کثیر تعداد بلوچوں کی موجود ہے اور انہیں نیشنلٹی کا بھی حق حاصل ہے۔ یہاں غیر ملکیوں کو ٹیکسی چلانے کے لیے خصوصی اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسقط 6 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ مترا یہاں کی اہم ریاست ہے۔ یہاں کا قومی جانور وائٹ اوریکس ہے اور قومی پرندہ فالکن ہے۔ یہاں کے مشہور ترین کھیل فٹ بال، کیمل ریسنگ بھی پسند کی جاتی ہے۔ ملک کا امیر ترین شخص بزنس ٹائکون سہیل پاون گروپ کا مالک سہیل پاون ہے، جس کی دولت کی مالیت $3.9 ارب ہے۔ عمان دنیا کا 29واں امیر ترین ملک ہے، جس کا سالانہ GDP $190.1 ارب ہے
اور جہاں فی کس آمدنی $46,900 یعنی پاکستانی 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ملک میں کام کرنے والے 60% لیبر فورس غیر ملکی ہے۔ زیر زمین نکالے جانے والا تیل ان کی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ یہ دنیا کا 21واں بڑا خطہ ہے جہاں زیر زمین تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ عمان کی پیداواری صلاحیت یومیہ 9,70,400 بیرل ہے۔ عالمی سطح پر اس کے پاس 5.38 بلین بیرل تیل کے ذخائر ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 21واں بڑا ملک ہے اور اس کے پاس 1.99 بلین کیوبک نیچرل گیس کے ذخائر بھی ہیں جو دنیا میں 53ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ پیٹرول کے علاوہ کاپر، گیس، کھجوریں، اونٹ، مچھلی اور کیمیکل مصنوعات کا بھی معیشت میں کلیدی کردار ہے۔ عمان، چائنا، کوریا، UAE، سعودی عرب کو $103.3 ارب کا آئل، فش، میٹل، ٹیکسٹائل بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور UAE امریکہ، برازیل سے $24.12 ارب کی مشینری، ٹرانسپورٹ، فوڈ، لائف سٹاک اور لوبریکینٹس امپورٹ کرتا ہے۔ ملک کی 4.7% آبادی ایگریکلچر، 49.6% انڈسٹری اور 45% سروسز سے وابستہ ہیں اور یہ ملک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے 48ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ عمان ایسا ملک ہے جو اپنی ضروریات کی تمام بجلی تیل سے بناتا ہے۔ مسقط کے نواح میں 30 میٹر نیچے ڈیپ بلیو کلر دی واش سنک ہول ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جسے دیکھنے ضرور جانا چاہیے۔ اور اشرقیہ کے علاقے مجلس الجن میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی غار ہے جہاں جا کر انسان کھو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں ایک ایئر لائن اور 45 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں۔ ملکی ایئر لائن عمان ایئر ہے جو ہر سال قومی دن کی تعداد کے مطابق اتنے فیصد کرایوں میں کمی کر دیتی ہے جیسے 47ویں قومی دن کی مناسبت سے 47% ٹکٹ میں رعایت دی گئی۔ ملک میں سالانہ 64 لاکھ کے قریب لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں افیشل اور نان افیشل 132 ایئرپورٹ ہیں جن میں سے صرف 13 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں 3 ہیلی پورٹ بھی ہیں۔ ملک میں ریلوے کا نظام نہیں ہے مگر ملک میں 70,000 کلومیٹر کے قریب سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ملک میں کشتی رانی عام ہے اور 4 بندرگاہیں بھی موجود ہیں جو منا، سلالہ، قبوس اور تہوار میں ہیں۔ 45,76,298 افراد پر مشتمل ہے جو دنیا میں آبادی کے حساب سے 131ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی فی کلومیٹر پر صرف 32 افراد آباد ہیں جو دنیا میں 214ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہے، اوسط عمر 75.9 سال ہے۔ ملک کی سب سے بڑی مسجد سلطان قبوس گرینڈ ماسک ہے۔ 4,16,000 اسکوائر میٹر رقبے پر پھیلی مسجد میں 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ حال میں 6 لاکھ کرسٹل سے بنا شیڈ ایئر 16 میٹر بلند 8.5 ٹن وزنی ہے۔ اس کی لائبریری میں 20,000 سے زائد نایاب کتب موجود ہیں جسے دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ عمان کی سرکاری کرنسی عمانی ریال ہے۔ عمانی ریال آج کی دنیا میں ذرائع مبادلہ کی سب سے مہنگی شرح رکھنے والے ممالک میں کویت اور بحرین کے بعد تیسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ عمان کا سب سے بڑا نوٹ صرف 50 ریال کا ہے اور ایک عمانی ریال تقریباً 2.60 امریکی ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔ موجودہ ایک عمانی ریال پاکستانی 595.30 روپے اور انڈین 211.49 روپے کے برابر ہے۔ عمان صحت پر اپنے GDP کا 6.5% خرچ کرتا ہے اور ملک میں 1,000 مریضوں کے لیے 1.92 ڈاکٹر اور 1.6 بیڈ دستیاب ہیں۔ عمان تعلیم پر اپنے GDP کا 6.2% خرچ کرتا ہے جو دنیا میں تعلیم پر خرچ کی جانے والی دولت میں 32ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 93% ہے۔ اگر ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو عمان کے علاقے تافور میں نوبیا نسل کے ہزاروں سال پرانے ٹول دریافت ہوئے ہیں اور یہ شہر حیرت قطعوں کا ایک جہاں ہے۔ مغزل بیچ پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جس میں مسلسل پانی ایسی خوفناک آواز کے ساتھ نکلتا ہے جیسے اس کے نیچے کوئی بلا قید ہے۔ حکومت نے اس پر حفاظتی جنگلہ رکھا ہوا ہے
اور ہر طرف خوف کا راج نظر آتا ہے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن، سعودی عرب اور عمان کی سرحدی علاقوں کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ شداد نے جنت بنائی اور اس نے شہد، دودھ اور پانی کی لہریں روا کر دیں۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی، وہ جنت کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، جہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں اور شداد کی جنت سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان کے علاقے روح الخالی میں واقع ہے۔ اس کے آثار 1986 میں ناسا کی خلائی شٹل چیلنجر کو سیراب میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ اس پر کام شروع ہوا۔ وہ شہر پورے کا پورا خندق کے جوڑ میں غرق تھا۔ یہ لوگ کئی سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سہرا تھی۔ ماضی میں اس کا نام خضر موت تھا۔ یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے، اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی ہے وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی ہے۔ شداد کی جنت آج کل غبار کہلاتی ہے۔ یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ چٹان آج بھی آہستہ آہستہ نیچے کھسک رہی ہے۔ وہ آج 8,500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دھنس رہی ہے۔ محترم ناظرین، عمان کے تاریخی ناموں میں سے ایک نام نکان بھی تھا، جو یہاں تانبے کے گھر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 7ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچا۔ 1145 میں ڈوبانی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ مشہور جہاز راں واسکو ڈے گاما ہندوستان کے سفر کے دوران یہاں بھی آیا تھا، اور بعد ازاں 1507 میں پرتگیزیوں نے مسقط پر قبضہ کر لیا۔ 1650 میں امام سلطان بن سیف نے پرتگالیوں کو شکست دی۔ ان سے حاصل ہونے والے بحری بیڑے کی بدولت سلطان نے زنزبار سے لے کر گوادر تک ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ 1737 میں فارسیوں نے جارحیت کی اور بالآخر شکست کھائی۔ 830 میں ترکوں نے عمان پر حملہ کیا، جسے سعید بن سلطان نے ناکام بنایا۔ 1853 میں سلطان نے دارالحکومت عمان سے زنزبار منتقل کر دیا۔ 1913 میں سلطان تیمور بن فیصل سلطان بنے اور علاقے کو مسقط عمان کا نام دیا۔ مسقط کا حاکم سلطان اور عمان کا حاکم امام تھا۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے بعد سلطان نے برطانیہ کی مدد سے امام کو شکست دی اور عمان کو متحد کر دیا۔ 9 اگست 1971 کو سلطنت عمان بن گئی۔ 7 اکتوبر 1971 کو اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ 6 نومبر 1996 میں ملک کا موجودہ عین پاس ہوا۔ عمان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں۔ اسٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد 52 لاکھ سے زائد ہے، اور ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے یوزر کی تعداد 28 لاکھ ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین OM ہے، اور ملک کا کالم کوڈ +968 ہے۔ ہوٹلنگ اور رینٹ کے متعلق چند معلومات۔ قدیم زمانہ سے ہی سمندری غذائیں عمانیوں کی غذائی نظام کی بنیاد رہی ہیں۔ اس کے ساتھ بکری اور اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت مرغوب ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ ملک میں ہر طرف ہوٹل ریستوران ہیں جہاں حلال فوڈ ملتا ہے۔ رہائش کافی مہنگی ہے، اگر تھوڑے فاصلے پر لیں تو کم قیمت پر بھی مل جاتی ہے۔ عمان میں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کی سٹیمپ ہونی چاہیے۔ آپ اگر ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو عمانی کمپنی یا وہاں کا رہائشی آپ کو سپانسر کرے تو آپ جا سکتے ہیں، اور یورپی شہری ای ویزا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے۔ قد طویل، جسم انتہائی مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی عطا کی اور اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی اور ایک دن قبیلے والوں کے لیے وقف تھا، لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ سمودیوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کی کونچیں کاٹیں تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان چٹان پر ثبت کر دیے اور اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر ثبت کر دیا، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا اور قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔